अदनान साहब, क्या आम बंदा भी बाहर जा सकता है? और जी। बाहर जाने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आम बंदा भी बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर जाने के लिए अब अगर किसी ने अंडरग्रेड में जाना है तो उसकी एक दुनिया के अंदर एक एज मुख्तस है, वो है 35 ईयर्स ओल्ड। अगर मास्टर्स के लिए किसी ने जाना है तो उसकी कोई नहीं है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, तो उसके बाद जाकर वो उसके इजीली अपनी फील्ड में जाके परसू कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तालीम का मेयार दूसरे ममालिक की निस्बत कम है, या पाकिस्तान जो है वो भी एक आलमी तालीमी याफ्ता जो है ममालिक की साथ में खड़ा है? पाकिस्तान में जो मेडिकल की एजुकेशन है वो बेहतर है दूसरे कंट्री से। बाहर से लोग हमारे पास आते हैं, अदरवाइज जो दूसरी एजुकेशन है उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो बहुत डेड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। दुनिया के अंदर बहुत तरक्की आ चुकी है, वो स्पीड से जो है उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है। दैट्स वाई के जो बाहर से डिग्री होल्डर है, पाकिस्तान में भी जो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से डिग्री करके पाकिस्तान में आके बहुत अच्छे अहदों पे काम कर रहे हैं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा की दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोदी, उस खेत के कूचाए गंदम को जिला दो। ये जलाना वो नहीं जो हम समझते हैं, जलाना तकवीयत देना है। आज का मौजू बहुत अहम है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा नौजवान नस्ल के बारे में। बात करूंगा, हर बंदा बाहर जाना चाहता है, हर बंदा अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को छोड़ना चाहता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज में, जैसे कि बांग्लादेश हो, साउथ एशिया हो, और साउथ एशिया में इंडिया हो, और अफगानिस्तान हो, ईरान हो। क्यों बाहर जाना चाहते हैं? तालीम क्या यहाँ मौजूद नहीं है, या वहां पे तालीम का ज्यादा जो है वो असर है? बहुत सी चीजें, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा सिलसिला, कौन से मामला ज्यादा आसान हो सकते हैं? क्या मैट्रिक पास लोग भी बाहर जा सकते हैं? क्या FA FSC करके भी बाहर जाया जा सकता है? और स्कॉलरशिप, जो कि एक अहम नुक्ता होता है कि आप बगैर कुछ पैसा खर्च किए भी क्या बाहर जा सकते हैं। आजकल अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि वो बंदे को बुलाते हैं, साथ उसको लोन भी देते हैं, और खर्चा ही तो नहीं होता। ये सारी चीजें आज डिस्कस होंगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे नौजवान, मैं उनको नौजवान ही कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सी जिंदगी जो है वो स्टडी अब्रॉड के ऊपर खर्च की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ UK की यूनिवर्सिटियों के हेड रहे हैं, एज ए काउंसलर, और कंट्री हेड जिसे कहते हैं, और बहुत से कंसल्टेंट के साथ उनका बहुत ही जबरदस्त वक्त गुजरा है। जैसे कि पाकिस्तान में नाइकॉन, जो कि स्टडी अब्रॉड के बारे में एक बहुत ही अच्छी जो है वो नॉलेज देते हैं, लेकिन अब उनका अपना भी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। 2 कंपनीज को चलाते हैं, एक का नाम D.Dot एजुकेशन और दूसरा DIB सिस्टम। स्टडी अब्रॉड के ऊपर काम कर रहे हैं। वक्त जाया नहीं करूंगा, उनकी तरफ जाते हैं। मोहम्मद अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला। अदनान साहब, क्या आम बंदा भी बाहर जा सकता है? और जी। बाहर जाने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आम बंदा भी बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर जाने के लिए अब अगर किसी ने अंडरग्रेड में जाना है तो उसकी एक दुनिया के अंदर एक एज मुख्तस है, वो है 35 ईयर्स ओल्ड। अगर मास्टर्स के लिए किसी ने जाना है तो उसकी कोई नहीं है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर, तो उसके बाद जाकर वो उसके इजीली अपनी फील्ड में जाके परसू कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तालीम का मेयार दूसरे ममालिक की निस्बत कम है, या पाकिस्तान जो है वो भी एक आलमी तालीमी याफ्ता जो है ममालिक की साथ में खड़ा है? पाकिस्तान में जो मेडिकल की एजुकेशन है वो बेहतर है दूसरे कंट्री से। बाहर से लोग हमारे पास आते हैं, अदरवाइज जो दूसरी एजुकेशन है उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो बहुत डेड हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। दुनिया के अंदर बहुत तरक्की आ चुकी है, वो स्पीड से जो है उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया है। दैट्स वाई के जो बाहर से डिग्री होल्डर है, पाकिस्तान में भी जो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से डिग्री करके पाकिस्तान में आके बहुत अच्छे अहदों पे काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा
تعلیم کے سلسلے میں باہر جانا چاہے تو اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو پاکستان میں جو ہے نا وہ ہے فائنینشیل، پاکستان میں پرابلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنے اچھے گریڈز نہیں دیتا کہ وہاں پہ جا کر وہ بچہ وہاں پہ پلیس ہو سکے۔ اب جس طرح سے ہمارا سب سے جو بڑا پرابلم چلا جاتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بچے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی یونیورسٹیز ہے، بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو 60% سے نیچے اسکور پہ بچے کو لیتے ہیں، تو بچوں کو فاؤنڈیشن ایئر کرنا پڑتا ہے وہاں جا کے، وہ ایک پورا 1 سال کی الگ سے فیس، وہ سارا لیونگ وغیرہ وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح سے بچوں کو، اور اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج آتا ہے کہ ہماری جو لینگویجز ہیں، اگر ہم نے باہر پڑھنا ہے تو ہم نے لینگویجز پہ شروع ڈے فرسٹ سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے چائنا جانا ہے تو ہمیں چائنیز کے پہ پڑھنا چاہیے، اگر ہم نے UK جانا ہے تو انگلش ہماری، US جانا ہے تو بھی انگلش۔ تو یہ لینگویجز کا بہت بڑا بیریئر ہے، جو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت پرابلم فیس کر رہے ہیں، وہ ہے لینگویجز کا۔ اگر بچے کی لینگویج ٹھیک ہو تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ ایزیلی کسی بھی یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے، اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، وہ سارے ایزیلی کر لیتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ کا ہے لیکن ان کے پاس لینگویج اسکل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایجوکیشنل سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ کوئی گریڈ کچھ دے رہا ہے، کوئی گریڈ کچھ دے رہا ہے، اس وجہ سے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں پوری دنیا میں سب سے بہترین ملک تعلیمی معاملات کے لحاظ سے بہترین ملک کون سا ہے؟ USA۔ ہاں، USA جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے ایجوکیشن میں، دنیا سے، پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ، سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ USA جاتا ہے۔ مگر ترقی تو چائنا کری جا رہا ہے، چائنا، لیکن جو ہے اس کے لیکن چائنا کے انڈسٹری میں کر رہا ہے، لیکن اگر اس وقت دیکھا جائے دنیا اس وقت IT پہ اوپر ساری ریلائی کر رہی ہے۔ چائنا بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر US پہ ریلائی کرتا ہے، جتنے بھی سافٹ ویئر ہے انڈسٹری ہے وہ سارا چائنا وہاں سے بنواتا ہے، اور USA سے، اور جبکہ جو اپنی اس کی جو ہے وہ صرف کیا کہتا ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، لائک اکوپمنٹ ہے، لیکن جو اکوپمنٹ کو چلانے کے لیے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سارے کا سارا وہ US میں بیٹھی کمپنی سروسز ہے۔ آپ کے خیال میں آنے والا وقت تعلیمی رجحانات میں کون سا شعبہ لے کر جائے گا؟ IT اور AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو ساری دنیا رپورٹ پہ آ جائے گی؟ ساری دنیا رپورٹ پہ، ابھی بھی رپورٹ پہ شفٹ ہو چکی ہے، ابھی بھی بہت سارے کام ہے۔ ابھی افرادی قوت کم نہیں ہو جائے گی؟ افرادی قوت، لیکن وہی لوگ اب کر سکیں گے جو AI کو ہینڈل کرنا چاہتے ہوں گے۔ افرادی قوت تو، لیکن کچھ ایسے AI آپریشن تو نہیں کر سکتا، ہاسپٹل نہیں، آج کل روبوٹکس ہے جو آپریشن کر رہے ہیں، روبوٹس کر رہے ہیں وہ سارے، بلکہ ان کی ایفیشنسی بہت بہتر ہے دوسرے نارمل۔ تو آپ کے خیال میں AI میں سب سے ٹاپ پہ کون سا کنٹری ہے؟ US۔ پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ جس نے میٹرک کیا ہے، ابھی میٹرک میں اس نے، اب میٹرک میں بھی 2 صورتیں، ایک میٹرک آرٹس میں ہوتا ہے، ایک میٹرک سائنس میں ہوتا ہے۔ کیا آرٹس والا میٹرک کرنے والا اسٹوڈنٹ باہر آسانی سے جا سکتا ہے یا سائنس والا؟ کیا میٹرک کے بعد جایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میٹرک کے بعد جایا جا سکتا ہے، لیکن اب جب ہمارا بیسیکلی ایک سسٹم میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا ہائی اسکول ہے نا، وہ جو US کا یا پوری دنیا کا ہائی اسکول ہے نا، وہ ہے 12 گریڈ کا، جو ہمارا 12 گریڈ ہے وہاں کا ہائی اسکول ہے، وہاں پر 10th ہے۔ ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ ان کے کمپیٹیبل سسٹم نہیں ہے، ان کے اوپر ان کا جو سسٹم ہے اس کے مطابقت نہیں ہے۔ اب جب اس کو مطابقت میں لے کے آتے ہیں تو وہ جو گریڈنگ کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو میٹرک والا بچہ مشکل ہے؟ نہیں، مشکل جاتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو میٹرک والا بچہ اگر آپ کے پاس آئے، آپ کی D.Education یا DIB سسٹم کے پاس، تو آپ اس کو پھر کیسے تیار کرتے ہیں؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ایک امریکن ہائی اسکول ہے GED، اچھا، ہم اس کی اس کو پریپریشن کرواتے ہیں، بہت شارٹ ہے، بہت آسان ہے، اور ہمارے جو انٹرمیڈیٹ اور A لیول کی بنسبت یہ جو کورس ہے اس کا کانٹینٹ بہت کم ہے، اس کے اندر بچے کو بہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ MCQs بیسڈ ہے، بچے کو لکھنا نہیں پڑتا، بچے کو سٹریس نہیں ہوتا۔ سٹریس اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ایگزام بھی فلیکسیبل ہیں، جب بچے نے تیاری کر لینی ہے، جب اسٹوڈنٹ نے کر لینی ہے وہ تب ایگزام کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے، اور اینی ٹائم ایگزام دے کر وہ اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیتا ہے، اس میں کوئی پریشر نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں بچوں کو ہوتا ہے ایگزام کا پریشر ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی پرفارمنس کو لوز کر جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے اپنی مرضی سے اپنے ہم تقریباً اس وقت 300+ گریجویٹ کر چکے ہیں اس میں، اور 100% رزلٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹ جب اس کو ریلیکس ملتا ہے وہ ایزیلی اس کو کر لیتا ہے۔ تو یہ امریکن ہائی اسکول ہے؟ یہ امریکن ہائی اسکول ہے۔ تو یہ ایلیجیبل ہے پاکستان میں؟ پوری دنیا میں ایکسیپٹ ہوتا ہے یہ پورا۔ یہ
میٹرک کے بعد آپ یہ کرتے ہیں؟ میٹرک کے بعد ہم تو یہ اس کی ٹائم ڈیوریشن کتنے عرصے کی؟ یہ جو ہے 3 سے 4 ماہ میں ہو جاتا ہے. 3 سے 4 ماہ میں؟ جی. یعنی کہ آپ میٹرک کے بعد ایف اے ایف ایس سی کے برابر ہو جاتے ہیں؟ ایف ایس سی برابر. امریکن بیس؟ امریکن بیس. ڈگری کہاں سے آئے گی؟ امریکہ سے آئے گی. ڈگری بھی امریکہ سے آئے گی. اور اس کے اندر جو بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے, حالی پاس ہوتا ہے, تو اس کے 72.5% اے گریڈ میں بچہ پاس ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچہ پورے 2 سال پڑھنے کے بعد بھی نہیں یقین ہوتا کہ وہ اے گریڈ لے پائے کہ نہیں لے. اور اگر اس نے باہر نہیں جانا, یہ ڈگری کر لیتا ہے, تو کیا پاکستان میں اس کی ڈگری کی کیا ہے؟ وہ آئی بی سی سی ایک ادارہ ہے پاکستان کا جو ایکویلنسی دیتا ہے, تو آئی بی سی سی اس کی ایکویلنس پرووائڈ کر دیتا ہے, جس کے بعد وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. میں نے تو سنا ہے کئی ایسی ایکویلنسی ہے جو کہ آئی بی سی نہیں دیتا ہے, تو اس کی دیتا ہے؟ دیتا ہے. اس کی کنفرم ہے. آئی بی سی سی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے, وہاں پر جی ای ڈی کو ایکویلنس مل رہی. ہم تقریباً اچھے خاصے اسٹوڈنٹس کو اس وقت ایکویلنس کروا کے پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروا چکے ہیں, جیسے نسٹ ہو گیا, لمز ہو گیا, ایل ایس سی ہو گیا. ابھی ہمارا کافی جی ڈی کروا. جی ڈی کے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ایک بچہ میٹرک کرنے کے بعد او لیول اے لیول میں جاتا ہے, اتنے مہنگے اسکول ہیں جو کہ بیکن ہاؤس اسکول ہے, ایل جی ایس ہے, اور بھی بہت سے اسکول ہیں جو کہ او لیول اے لیول کروا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ او اے لیول جو ہے, یہ جی ڈی جو ہے جو 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں آپ تیاری کریں, اس کا کیسے مقابلہ کر پائے گا؟ دیکھیں, اس میں ابھی جو نا دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے, کرکولم شارٹ ہوتا جا رہا ہے. اینالیٹیکل سکلز کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ بچے کو رٹا لگانے کی بجائے اس کو بس جتنا اس کو اتنا کنٹینٹ پڑھائیں جتنا وہ پڑھ سکتا ہے پوری طرح. او اے لیول میں بھی ایم سی کیو بیسڈ ہی ہے آئی تھنک, یا اس پہ ریٹرن ہے سبجیکٹیو ہے. اچھا, اس پہ بچے کو لکھنا پڑتا ہے, اس میں بچے کو لکھنا نہیں پڑتا. یہ ایم سی کیوز بیسڈ ہے. میں نے ایک کوشچن آتا ہے, اس کے آنسرز ہوتے ہیں, اور یہ واحد دنیا کا ایگزام ہے جس کے اس کے میتھ کے اندر آپ کو فارمولا شیٹ گیون ہوتی ہے اور کیلکولیٹر الاؤڈ ہوتا ہے. اچھا, اور جس کی مدد سے اسٹوڈنٹ آسانی سے اپنا جو یہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے. اور اسٹوڈنٹ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ نہیں کرتا ہے. ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے اس وقت ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سکسیسفلی پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں جی ڈی کرنے کے بعد آپ کون سی پاکستان میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ پاکستان کون سے کلاس میں لے سکتے ہیں؟ اب آپ اس میں صرف ایک جی ڈی کا صرف ایک ڈرا بیک ہے پاکستان کے اندر, جسٹ پاکستان کے اندر, کہ آپ نہ میڈیکل سبجیکٹ جوائن کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ انجینئرنگ جوائن کر سکتے ہیں. تو کیا جوائن کریں گے؟ آپ جوائن کریں گے بزنس, ہیومینٹیز, اس کے علاوہ کوئی بھی آئی ٹی, کوئی بھی فیلڈ آپ جوائن کر سکتے ہیں. جو لا میں جا سکتے ہیں, آپ تمام فیلڈز میں جا سکتے ہیں. بلکہ تک آرکیٹیکٹ بھی بن سکتے ہیں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے ابھی جو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اندر آرکیٹیکٹ بن رہا ہے اس کے اوپر جی ڈی کے بعد, اور وہ اسٹوڈنٹ یو تھا اس کے اندر اے لیول کے اندر. اچھا, اگر جی ڈی کر لی جائے پاکستان میں جو آپ کرواتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 100% رزلٹ ہے, تو آپ امریکہ کے علاوہ اور بھی کنٹریز میں جا سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر, یو کے ہے, یورپ ہے, تمام کنٹری. یو کے کی کون سی یونیورسٹیز جو ہے جی ڈی کے اسٹوڈنٹ کو؟ ایکچولی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹلی ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ آئی بی سی سی کے تھرو. آئی بی سی سی کی ایکویلنس کو تو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے. اگر فار ایگزامپل جی ڈی کو کوئی یونیورسٹی ڈائریکٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو وہ آئی بی سی سی کی جو ایکویلنس ہے اس کی بیس کے اوپر اس کو ایڈمیشن دیتے. تو ایکویلنس آپ کروا کے دیں؟ جی, ہم لوگ کروا کے دیتے ہیں. تو آپ نے تو اے او لیول انڈسٹری اور یہ بیکن ہاؤس, ایل جی ایس, جہاں پہ لوگ اتنی لاکھوں کروڑوں فیسیں دیتے ہیں. اچھا, آپ یہ جی ڈی کرواتے کتنے میں ہیں؟ $1,000 کاسٹ آتی ٹوٹل. $1,000 جس میں بچہ باہر چلا جائے گا؟ نہیں, اس میں بچہ کوالیفائڈ ہو جائے گا, مطلب اس میں وہ ایکویلنس بھی ہو جائے گی. اس میں کتنے پاکستان کے پیسے؟ تقریباً 2,70,80,000 میں. 2,70,80,000 میں. اس میں آپ اسٹوڈنٹ کو ایگزام بھی ہے, اس کی امریکہ سے جو ڈگری ہے, ٹیوشن بھی ہے, پڑھاتے بھی پڑھاتے بھی. اپنا ادارہ بھی ہے جس میں آپ اسٹڈی بھی کرواتے ہیں, پڑھاتے ہیں؟ جی, ہم پڑھاتے ہیں. پڑھا کے تمام بچوں کو تیاری کرا کے, اور ہمارا ایک پورا پراپر میکنزم ہے. بچوں کو پڑھاتے, پھر اس کے جی ڈی کا اپنا ایک ایگزام ہے, اسے کہتے ہیں جی ڈی ریڈی. اس کے بعد جب تک بچہ وہ ریڈی ایگزام پاس نہیں کر پاتا, ہم اس کا فائنل ایگزام نہیں بک کرتے. ہم پورے کمپلائنسز کو میٹ کرنے کے بعد, اس لیے یہ ڈیٹس ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے اچھا رزلٹ ہے. اچھا, اگر آپ لاہور میں اور اسلام آباد میں آپ کا آفس ہے, وہاں آپ کے ادارہ جو ہے, اگر کسی نے آؤٹ آف سٹی جیسے کہ گجرانوالہ, فیصل آباد, اور وہاں سے آپ سے
पढ़ना हो तो क्या घर बैठे पढ़ सकते हमारा पूरा ऑनलाइन सिस्टम है हमारे पास पूरा, हमने पूरा वहाँ पर हमारे पास एक टाइम पे 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है कि एक टाइम पे हम क्लास ले सकते हैं। 300 स्टूडेंट की? जी, और हमारे इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट बाहर से हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री से भी हैं। कौन सऊदीया से है, दुबई से है, कतर से है, और मिडिल ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारे से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा, एक बंदा जो सऊदी अरब से आपसे पढ़ेगा तो वो फिर उसका आप कैसे अमेरिका में एडमिशन करवा के देंगे? वो बेसिकली सबसे पहले तो वो पढ़ेगा, वहां से हमसे करेगा। अब हमारे पास ये है कि हम ग्लोबली जो है एग्जाम करा सकते हैं। ग्लोबली कोई स्टूडेंट हमारे पास दुबई सऊदीया से है तो उसे पाकिस्तान आके एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो वहीं पे एग्जाम हो जाएगा उसका, वहीं पे एग्जाम हो जाएगा। अगर कोई दुबई में है तो उसका दुबई में एग्जाम हो जाएगा। इस तरह से वो बच्चा मैंने एक सवाल पहले भी आपके पास छोड़ा था कि यूके में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि जीडी को एक्सेप्ट करती हैं? यूके में जो है तकरीबन अंडरग्रेड के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, तमाम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट। और अमेरिका में तो है ही है बिल्कुल उसमें। अब एक बच्चा जब जीडी कर लेता है आपसे, उसका यूके और अमेरिका जाने के लिए इसके अलावा क्या एक्सपेंस होगा, क्या कितने अखराजात होंगे? इसमें डिपेंड कर रहा था यूनिवर्सिटीज। जो यूके के अंदर जो कम से कम फीस है वो 12,000 बोर्ड है पर एनम। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान से बच्चे का तकरीबन कोई 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए एक्सपेंस आ जाता है टोटल, वीजा कॉस्ट हर चीज डाल के इसके पाकिस्तान से। और अमेरिका के अंदर ये है कि अमेरिका बहुत अच्छी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक देता है कि आप जब तक आपका वीजा ना लगे आप फीस ना जमा करें। अमेरिका के अंदर आप उनको करें, वो आपको वीजा लेटर दे देंगे। वो कह रहे हैं जब आपका वीजा लगे तो अब वो फीस जो आती है वो तकरीबन आती है कोई 15,000 $20,000 डॉलर आती है, जिसमें आपने वो भी उधर जाकर देनी है, पाकिस्तान से आपने फीस नहीं पे करनी होती। क्या स्टूडेंट वहाँ पे साथ अर्न भी कर सकता है? उसको 20 आवर्स अलॉट होते हैं वहाँ पे, वो अपना काम करने के लिए 20 घंटे पर वीक। जीडी में एक बच्चा 70 to 80% मार्क्स हासिल करता है या 90% मार्क्स हासिल करता है तो कोई अमेरिका उसको स्कॉलरशिप भी है डिफरेंट। कितने मार्क्स पे स्कॉलरशिप? बेसिकली जीडी के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है कि 180 मार्क्स आप प्लस आपके इसमें मैथमेटिक्स में हो और दूसरे सब्जेक्ट में 165 से ऊपर हो, तो फिर वो उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप ऑफर करती है 50% प्लस पे जाके। अभी स्कॉलरशिप, अमेरिका की स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि पार्शियल स्कॉलरशिप में क्या होता है, फीस कम हो जाती है। अब जिस हमारा एक स्टूडेंट है उसकी अभी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से उसका है, उसकी फीस है $45,000 पर एनम। उनको उन्होंने 35% देके $30,000 उसकी आ गई। अभी मजीद जाके वो वहां जाके और भी अवेल करेगा जाकर। आप भी करवा के देते हैं फीस? हम लोग करा के देते हैं इसको। अच्छा, ये तो वो हो गया जो बच्चा इंटरमीडिएट या जीडी करता है। अब एक बच्चा जो कि पाकिस्तान में AO लेवल कर लिया उसने या FSC कर लिया उसने, अब वो स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना चाहता है, तो उसको बाहर जाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जो A लेवल का स्टूडेंट है उसकी कोई मुश्किलात नहीं होती उसके ऊपर। जो A एंड O लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई, क्योंकि अगर उनके जो अगर O लेवल के अंदर इंग्लिश में C ग्रेड है ना, तो उसको उसकी आइल्स की भी जरूरत नहीं होती, उसको बगैर आइल्स के उसका एडमिशन होता है। तो O लेवल में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अगर उसका C ग्रेड है तो उसको वो जरूरत नहीं होती आइल्स करने की ना। नहीं, तो GED जो आप करवा रहे हैं तो इसमें आइल्स की जरूरत होती है? अमेरिका के अंदर नहीं होती, यूके के अंदर आपको चाहिए होता है आइल्स के अल्टरनेटिव क्या? डिफरेंट टेस्ट है, डुलिंगो है आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, ये सारे हैं एक्सेप्ट हैं, ये एक्सेप्ट होते हैं ये सारे। ऑलमोस्ट आइल्स की तरह तो एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन काफी यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट कर रही होती है। अब यूएस के अंदर डुलिंगो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। इसी तरह जो है लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, जो यूके में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट क्या करता है, ये अल्टरनेट पे चला जाता है। तो FA FSC वाला जो बच्चा है वो इजीली जा सकता है किसी भी कंट्री में? हाँ, इजीली जा सकता है, लेकिन उसको आइल्स करना पड़ेगा। आइल्स OA लेवल वाले के लिए आइल्स नहीं चाहिए, उनके लिए आसानी होती है, उनको तो प्रेफरेंस दी जाती है। आपके ख्याल में A लेवल करने के बाद बच्चे को पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए और आउट ऑफ कंट्री कौन से मुल्क ज्यादा आपको बेनिफिट लगते हैं स्टूडेंट के लिहाज से? पाकिस्तान में स्टूडेंट जितने भी A लेवल स्टूडेंट उनका टारगेट होता है लम्स में या LSE में ज्वाइन करते हैं फास्ट
या नस्ट, ये 3 यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी ये है। 4 यूनिवर्सिटीज हैं अच्छा, जो टारगेट नाम्स LSE हाँ। और फास्ट और नस्ट, उसकी क्या खास वजूहत? क्योंकि ये लोग स्पेशलाइज्ड है। अब जो लम्स है ना, लम्स में जितने भी बिजनेस ग्रेजुएट है ना, बिजनेस के लिए पूरे जो पाकिस्तान में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी लम्स है। अगर आप आईटी की बात करें तो आईटी में जो है फास्ट सबसे टॉप पे है। इनके ग्रेजुएट्स कोई भी बिजनेस लम्स में आईटी फास्ट में। फास्ट में, अच्छा, ये दोनों जो है दोनों में। और नस नस जो है इंजीनियरिंग के लिए, किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि इसमें वो बहुत इस वक्त जो है टॉप पे चले गए। यूईटी से भी अच्छे इसके जो है ग्रेजुएट्स के अंदर। पाकिस्तान के गवर्नमेंट का दायरा यूईटी है, जी। आप उसको कहीं मार्क्स नहीं देते। उसमें उस तरह से बेसिकली लैब्स उस तरह से अपग्रेड नहीं हुई। पाकिस्तान की लैब्स अपग्रेड है। अब नस्ट की बहुत अपग्रेडेड लैब्स है, अच्छा, ठीक है, बनिस्बत और अगर मेडिकल में पाकिस्तान में जाना हो पाकिस्तान में किंग एडवर्ड सबसे बेहतरीन है। किंग एडवर्ड, किंग एडवर्ड लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। अच्छा, अगर यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाना हो, आप कौन सा मुल्क बेहतर समझते हैं? अगर मेडिकल के तौर पे आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो कौन सा मुल्क बेहतरीन है, और अगर इंजीनियरिंग के तौर पे जाना हो तो कौन सा मुल्क बेहतरीन है, और अगर आईटी के तौर पे जाना हो तो कौन सा मुल्क बेहतरीन है एक स्टूडेंट के लिए, और अगर उसने बिजनेस के लिए जाना हो तो उसके लिए कौन सा मुल्क बेहतरीन है? तो 4-5 शोबे ही है, एक आईटी है, एक इंजीनियरिंग है, एक डॉक्टर है और बिजनेस है। आपके ख्याल में कौन से मुल्क ज्यादा अच्छा, उनकी क्वालिफिकेशन की ज्यादा अहमियत है या उनकी डिग्रीज की ज्यादा अहमियत है? वो कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ जाना चाहिए? अच्छा, इसमें जो है ना हम दो चीजों को इसमें कंसिडर करते हैं कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी जो इस वक्त जो जा रहा है जापान और चाइना। इंजीनियरिंग अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इन दो कंट्रीज के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग में कौन कौन से शोबे आते हैं? इसमें आप मैकेनिकल है, उसमें आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, सिविल है, डिफरेंट जितनी भी इंजीनियरिंग यहाँ पर है। तो ये इन लोगों के पास इनकी जो लैब जापानीज और चाइना टॉप पे ठीक। इनकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो है ना। और आईटी पे यूएस। और मेडिकल के लिए तो मेडिकल के लिए टर्की है, और टर्की के साथ जो है आपका पोलैंड है यूरोप के लिए। टर्की और पोलैंड का ये बेनिफिट है कि पोलैंड के अंदर जो मेडिकल की फीस है वो कम है। अदरवाइज जो टर्की है इसकी फीस भी यूके कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। मैंने लोगों को यूके जाते देखा है। यूके बेसिकली जो मेडिकल के लिए ना, अगर बिजनेस की एजुकेशन करनी है ना तो यूके में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनके बिजनेस स्कूल बहुत अच्छे हैं। जिस तरह सोलर यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन है ना, उसका जो बिजनेस स्कूल है उसके अंदर जो है जो उनके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सक्सेसफुल रेशियो है 90%। मतलब उसमें जितने भी लोग बनते हैं बिजनेसमैन बन के निकलते हैं। और कनाडा के अंदर जो है आपकी ओवरऑल जो ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट वहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा एजुकेशन जो फील्ड है ना, जैसा मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग हो गई, इस तरह इसके बहुत अच्छे इदारे हैं वहां पे। और उसके बाद जो कनाडा के अंदर जो सबसे जो एक आईटी की, क्योंकि अमेरिका के साथ अटैच है तो आईटी की बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे लगी हुई है। स्वीडन का मुल्क जो है स्वीडन, वो किस लिहाज से अहम है? मैंने सुना है तालीमी मामलात में स्वीडन सबसे आगे है, वहां आपका नाम ही नहीं ले रहे। समय स्वीडन को जो हम इसमें यूज कर रहे हैं ना, मेन चीज है कि अब देख रहे हैं सबसे हम डिफरेंट कैटेगरी में कर रहे थे। अब हमारे यहाँ जो स्वीडन को देखा जाता है ना, वो देखा जाता है स्पोर्ट्स अलाउड है वहाँ पे, इसलिए जितने भी लोग हैं वो पढ़ने नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ सेटलमेंट के लिए जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग सेटलमेंट के लिए। मगर तालीमी मेयार में स्वीडन आगे? स्वीडन नहीं, इस वक्त तालीमी मेयार में जो उनकी यूनिवर्सिटीज बेसिकली रैंकिंग होती है, क्यूएस रैंकिंग होती है। सबसे आगे तालीमी मामलात में कौन सा कंट्री है? यूएसए के अंदर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी फॉलो करती हैं। यूएस की उनकी जो है स्टैनफोर्ड है, ये अपनी कभी भी रैंकिंग लूज नहीं करती। अब इस तरह से यूके की बात करें तो यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इस साल अपनी रैंकिंग लूज की है। अपनी जो एक अच्छी रैंकिंग में थी वो डाउन हो गई है इसके ऊपर। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना, दो किस्म के लोग स्टूडेंट ट्रैवलर होते हैं। एक होते हैं पढ़ने जाने वाले, एक होते हैं जो इकोनॉमिकल माइग्रेट होते हैं, जो सिर्फ अपनी सेटलमेंट के लिए जा रहे होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो कहाँ वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, उनकी ज्यादातर वो ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा है, वोकेशनल एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ पे। जस्ट लाइक प्लम्बिंग होगी, वो बड़ा लेटेस्ट
پہ وہ چیزیں ساری کروا رہے ہوتے ہیں. اسکلس کے اوپر بہت زیادہ ان کی وہاں پہ ہے ڈیمانڈ ہے, وہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے, اور ان کی وہاں پہ وہ اچھے ادارے بھی ہیں جو بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں اس لیول پہ. ایک اسٹوڈنٹ پاکستان میں باہر کیوں جائے گا؟ ایک تو سوال یہ, وہ اس لیے جائے گا, ظاہری بات ہے, مجھے اچھی تعلیم مل جائے اور ڈھیروں پیسہ مل جائے اور میں سیٹل ہو جاؤں. آپ کے خیال میں اچھی تعلیم, ڈھیروں پیسہ اور سیٹلمنٹ, ایک ہی ملک کا نام؟ یو ایس. یو ایس اے. یو ایس, کیونکہ یو ایس اگر ہمارے یو ایس اے سے اچھے تعلقات نہ ہوئے تو پھر بھی یو ایس اے. پھر یو ایس سے اگر ہمارے پاس جن کی اگر ہم دیکھا جائے جو ہمیں ویزا دے رہا ہے تو پھر یو کے, کیونکہ یو کے ہمیں ویزا دے رہا ہے. یو ایس اے ویزا نہیں دے رہا. جو ویزا بہت وہ ہمارے ان لوگوں کو ویزا دیتا ہے جو اسے پتا ہے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے. یو ایس اے کو. یو ایس اے. لیکن آپ تو جی ڈی کا بچہ یو ایس اے بھیج رہے ہیں. یو ایس اے, اب یو ایس اے کیونکہ وہ اس کا ہی گریجویٹ ہے, وہیں کا پڑھا ہوا ہے, اس لیے اس کو پریفرنس دیتا ہے. ابھی جس طرح سے لاسٹ ٹائم ایک بچے کو انہوں نے خود ٹپ دی کہ آپ نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے نیکسٹ ٹائم, جی ڈی کے اسٹوڈنٹ کو خود ٹپ دی ہے کہ آپ ویزا کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نیکسٹ ٹائم یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, ادروائز وہ ریفیوز کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ ریفیوز ہے. تو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو وہ اپنے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اس لیے میرا جو اپنا ویژن ہے یہ ہے کہ ہمیں بیسیکلی کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں باہر جانے کی بجائے باہر کی یونیورسٹیز کو پاکستان میں لانا چاہیے, اور اس کے بعد اگر ہم نے جانا ہو تو پھر ہم ان کے جائیں تاکہ ہمیں ان کے سسٹم کا پتہ ہو, ان کی چیزوں کا. اب پاکستان نے بہت سارے پاکستانیوں نے لاسٹ ایئر یو کے میں اسائلم کلیم کیا. کیوں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, کیونکہ ہمارا سسٹم اور ہے وہ سسٹم, ہمارے سسٹم سے جو کمپیٹیبلٹی کا ایشو آتا ہے تو وہ لوگ پھر نہیں پڑھ پاتے تو ان کے پاس ایک حل ہوتا ہے کہ ہم اسکیپ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بچے کو آنے والے وقت میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دے؟ یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. پاکستانی تعلیمی معیار ختم ہو چکا ہے. اب اس کی سب سے بڑی کوئی جان نہیں جان ہے اس میں, کیونکہ جس رفتار سے جو ہے اسٹوڈنٹ موو ہو رہے ہیں دوسری کوالیفکیشنز کے اوپر, میرے نہیں خیال کہ ابھی جو پاکستان میں کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اس وقت جو اس سسٹم سے وہ کہتے ہیں کہ صرف سسٹم کی وجہ سے. ابھی میرے پاس ایک ایسا اسٹوڈنٹ بھی گریجویٹ ہوا ہے جس کو ہمارے سسٹم نے 6 مارکس دیے میتھمیٹکس میں آئی سی ایس میں, اور وہی امریکن نے اس کو 152 دی. اب اتنا بڑا ڈفرنس ہے. نہیں تو پھر امریکن آسان تعلیم ہے؟ آسان, وہ کہتے ہیں جتنا بھی دے رہے ہیں وہ بچے کو آتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن ہو یا یو کے ہو تو وہ آسان تعلیم ہے؟ آسان ہے. تو یہاں سے جو بچہ یو کے, امریکہ یا کہیں پڑھنے جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ایجوکیشن میں پرابلم تو نہیں آتی؟ اصل میں جب وہ پاکستان سے اگر یو کے کی کوالیفکیشن لے کے جائے گا تو وہاں پہ اس کو پرابلم نہیں آئے گی. اگر پاکستان سے یو کے کی کوالیفکیشن کیسے ملے گی؟ جس طرح پاکستان کے اندر پیئرسن کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں جو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں, جو ڈپلوماز کرا رہے ہیں, بی ٹیک لیول 3 ہے, 4 and 5 ہے, اور بلکہ آج کل تو پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز آ گئی ہیں جنہوں نے اپنے یہاں پہ اپنے سینٹر شروع کیے ہیں. امریکن اور یو ایس اے کی یونیورسٹی, امریکن, یو ایس اے, یو کے, ترکی, جی ترکی, آسٹریلیا بھی. یہ ابھی صرف پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز آ رہی ہیں, جاپنیز یونیورسٹی آئی ہے, اور اس کے بعد یو کے کی یونیورسٹی ہے اور یو ایس اے کی یونیورسٹی ہے جنہوں نے اپنے کیمپسز پاکستان میں بنا لی. یو ایس اے کی جو ہے اس کے کون کر رہا ہے؟ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے یہاں پر لاہور کے اندر, وہاں پر پورا اس کا کیمپس ہے, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ 1 سال پڑھے, 2 سال پڑھے, 3 سال پڑھے, جا سکتا. اور یو کے اسی طرح یو کے کی یونیورسٹیز ہیں. پاکستان میں کون سی ہے؟ پاکستان میں ولورہمپٹن ہے, بریڈفورڈ شائر ہے, اور اس کے بعد ہیڈفورڈ شائر ہے. ڈفرنٹ یونیورسٹی پاکستان میں ہے. اور پلے ماؤتھ ہے جو یونیورسٹی ہے وہ پاکستان میں ہے. آپ پاکستان میں ایڈمیشن لے لیں, آپ 2 سال پاکستان میں پڑھے, 3 سال میں آپ جا کے وہاں پہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیں جا کے وہاں پہ, یا پھر آپ پاکستان میں ہی یو کے کی ڈگری لے لیں. تو وہ آپ کے لیے, اگر آپ یو کے جاتے ہیں اس کے بعد تو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ فیملیئر ہیں اس سسٹم کے تحت, آپ کو پتہ ہے اس سسٹم میں وہ کیسے کام کر رہا ہے. ملک میں بچے کو تعلیم کے سلسلے میں باہر بھجوانے کا ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے جی, اور یہ فراڈ لوگوں کے نہ صرف مستقبل کو تباہ کر رہا ہے بلکہ ایک غریب بچہ ہزاروں لاکھوں پیسے خرچ کر کے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایجنٹ ان کو لوٹتے ہیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل آپ ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں 90% فراڈ ہو رہا ہے. یہ فراڈ
کہاں کیسے کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا سمپل کیا جاتا ہے. جب آپ کسی بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ مجھے ڈاکومنٹ دے, آپ کا کام ہو جائے گا. جب وہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ کوئی لینگویج کا نہ کہے, کوئی آپ کے ڈاکومنٹ نہ دیکھے, وہ نہ دیکھے کہ جی آپ مجھے ڈاکومنٹ دے, آپ کا ویزا لگ جائے گا, اس پہ بچوں کو فراڈ ہوتا ہے. وہ لے کے ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں, پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں, چیزیں رکھ لیتے ہیں, اس کو پھر ڈرائیو کرتے ہیں, اچھا یہ ہو گیا, پھر کہیں ادھر فیک ایڈمیشن لیٹر دے دیتے ہیں, فیک نارمل لیٹر دے دیتے ہیں, اور پھر وہ بچے بیچارے جو ہے نا وہ خوار ہوتے رہتے ہیں. تو ایک بچہ جو D.Education یا DIP سسٹم یعنی آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کو کیا فلیکسیبلٹی دیتی ہے, آپ کی کیا ہے کہ آپ فراڈ نہیں کرتے؟ اچھا, ہم بچے کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں, حتیٰ کہ جو ای میل ہوتی ہے یونیورسٹی کے لیے, اپلیکیشن کے لیے, وہ بھی بچے کو شیئر کرتے ہیں. بچے کی ای میل کے اوپر ہی سارا کچھ آ رہا ہے. بچے کو پتا چلتا ہے کہ اس وقت اس کا ویزا کس سٹیج پہ ہے, اس کی اپلیکیشن کس سٹیج پہ ہے. ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ہم ان کو فل ایک طرح سے, جب وہ اپنا ان کا ویزا لگ جاتا ہے تو وہ خود ایک کنسلٹنٹ بن چکے ہوتے ہیں. تو آپ بھی پیسے لیتے ہیں؟ پیسے تو ہم پہلے لیتے ہیں یہ بات نہیں, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. UK کے لیے تو ہم کوئی کنسلٹنسی فیس نہیں چارج کرتے, جبکہ دوسروں کنٹری ہم بچے کے ساتھ کلیئرلی لکھتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ریٹینر ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس ایگریمنٹ میں ہم مینشن کرتے ہیں کہ بھائی کہ آپ ہمیں اتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں, اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو یہ ہمارا 20% جو ہے ہمارا جو ہے وہ کاٹ کے باقی پیسے ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. آپ کون کون سے ملک بچوں کو بھیج سکتے ہیں؟ ہم تقریباً میں خود ایک انٹرنیشنل کوالیفائڈ کاؤنسلر ہوں, ہم پوری دنیا کے اندر پلیس کر سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کا بجٹ کیا ہے, اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کی اکیڈیمک ایلیجیبلٹی کے اوپر, اس کے اسٹڈی گیپ کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کے اکارڈنگلی اس کو پلیس کرتے ہیں. انڈیا بھی بھیج دیں گے آپ؟ انڈیا تو دیکھیں, انڈیا کے اندر تو ہمارے اگر ویزا کی ریسٹرکشن نہ ہو تو اس میں بھی بھیج سکتے ہیں. کہ انڈیا بھی تعلیمی معیار ہے کہ کون سا انڈیا نے جس طرح سے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ابھی ہم باقی یونیورسٹیز کو لا رہے ہیں, انڈیا ہم سے بہت پہلے لا چکا ہے. وہ یونیورسٹیز وہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز کی کیمپسز ہیں, میڈیکل کالجز کے کیمپسز ہیں جو باہر کے ہیں. آپ نے اپنا بھی کوئی کیمپس لیا؟ جی, ہم اب اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک یونیورسٹی, ابھی ایک اسٹرلنگ یونیورسٹی کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں اس کا کیمپس سٹارٹ کریں اس کا. اور جی ڈی تو ہم کر رہے ہیں اپنا. جی ڈی آپ ہی کر رہے ہیں یا کوئی پاکستان میں اور بھی کروا رہے ہیں؟ ہمارے علاوہ اور بھی کافی سینٹر ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا رزلٹ ان کے سے بہت زیادہ, کیونکہ ہم بچے کے ساتھ ڈے فرسٹ کو بڑا ٹرانسپیرنٹلی ہم ڈیل کرتے ہیں. کہیں پہ کوئی فیک پرومسز اور یہ اس طرح سے وہ نہیں کرتے. ہم بچے کو ڈے فرسٹ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اتنا ٹائم لگے گا. ایوری اسٹوڈنٹ کو ہم انڈیویجولی ڈیل کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ترکی اگر دیکھا جائے تو کس لحاظ سے اہم ہے تعلیمی معاملات میں؟ ترکی ایک انٹرنیشنل ایجوکیشن بہت اچھی اور کم پرائس کے اندر, اور جس اسٹوڈنٹ کا کم بجٹ ہے وہاں پہ ٹرکش یونیورسٹیز بہت اچھی ایجوکیشن, انٹرنیشنل ایجوکیشن کم پرائس پہ آفر کرتی ہیں. یورپ میں آپ کو کون سا ملک سب سے زیادہ تعلیمی معاملات میں آگے لگتا ہے, جہاں پیسہ بھی کمایا جا سکے اور تعلیم بھی معیاری ہو؟ تو ناروے ہے, ڈینمارک ہے, فن لینڈ ہے. فن لینڈ بہت زبردست امیزنگ ایک آپشن ہے, لرننگ کے حوالے سے بھی, پیسے کے حوالے سے بھی. پرتگال لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پرتگال کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, وہ فیس انسٹالمنٹ پہ لیتا ہے. پرتگال اور پرتگال کی اگر کوئی اس کی فیس آتی ہے 7,000 یورو, تمام یورپین کنٹریز کیا کہتے ہیں وہ فل فی چارج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ 7,000 روپے پورا ہی پے کریں, 7,000 یورو پے کر کے. جبکہ پرتگال ہمیں آپشن دیتا ہے کہ آپ اپنی 7,000 کی 12 ایکول انسٹالمنٹ کریں اور ایک انسٹالمنٹ دے کے آپ یہاں پر آ جائیں, اور باقی ہر مہینے آپ ایک انسٹالمنٹ کر کے دیتے جائیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اسٹوڈنٹ تعلیم کے سلسلے میں باہر جائے اور وہاں سے غائب ہو جائے؟ بہت ہے. یورپ کے اندر جو ہے نا, پاکستان میں بہت پاکستانی اسٹوڈنٹ کا یہ ٹریک ریکارڈ خراب رہا ہے کہ میرے بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی, فیمیل اسٹوڈنٹ تھی, اس نے وہاں پہ ہنگری میں جیسے ہی ایئرپورٹ سے ہی وہ وہاں سے اسکیپ ہو گئی, اس سے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ. یہی وجہ ہے کہ جو یورپین جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ پاکستان اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, پروفائل چیک کر رہے تھے, سارا کر رہے تھے. ہم سے انشورٹی چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ کیا کریں. ابھی پچھلے دن ایک یونیورسٹی, یورپین یونیورسٹی نے کہا کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھاگے گا نہیں, آپ کا بچہ یہاں پہ اسٹے کرے گا, تو ہم آپ کو ایک اچھا اسکالرشپ بھی دیں گے آپ کے اسٹوڈنٹس کو. جو جی ٹی کا اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوگا اس کو ہم ایڈمیشن بھی دیں گے, سارا کریں گے, لیکن گارنٹی آپ نے دینی ہے کہ آپ کا 90% اسٹوڈنٹ آ کے یہاں پہ پڑھے گا.
لیکن چونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے اسٹوڈنٹ نہیں دیکھتا، وہ جیسے ہی کسی، کیونکہ شینجن اسٹیٹس ہیں 27 اسٹیٹس جہاں مرضی ملک میں جہاں مرضی جا سکتا ہے، وہ کسی ایک کنٹری میں انٹر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جہاں مرضی، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں جی ڈی ایک آسان تعلیم ہے؟ اگر ہم امریکہ یا دوسرے کنٹریز میں جا کے آگے تعلیم جاری رکھیں تو وہاں کی اگر ڈگریز مل جائے تو ہم زیادہ اچھا کما سکتے ہیں یا بھاگ کے زیادہ اچھا کمایا جاتا ہے؟ یہ ویسے ڈگری کما کے زیادہ اچھا کما سکتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں شارٹ ٹرم زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی نہ کوئی کسی کا ہوتا ہے، اسی کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اب میری ایک اسٹوڈنٹ ہے فرانس میں گئی، اس نے کیا کیا کہ اس کو اسکالرشپ ملی وہاں پہ 6000 یورو، اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ جا کے پڑھا نہیں، وہ وہاں سے ڈینمارک چلی، فرانس سے ادھر، حالانکہ وہ ڈگری کر لیتی، جس کو اسکالرشپ ملی ہے، ڈگری اچھی پروفائل تھی، اچھے ہوتے، اگر وہ پڑھ لیتی تو ان کو ایک اچھا، لیکن انہوں نے کیا کیا وہاں سے موو آن کرنا پھر، اور جا کے وہاں پہ اسائلم کر لیا۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں کتنے % طلباء ہے جو کہ تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور کتنے % طلباء ہے جو کہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں؟ یہ 100% پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو پیسہ کمانے جاتے ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے۔ تو یہ تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ خراب کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ امیج خراب ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان کا امیج خراب، اور اگر وہ اسٹڈی کر لیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ زیادہ فائدہ۔ ابھی یو کے کیوں نہیں کرتے یہ اسٹڈی؟ یو کے کی بہت ساری یونیورسٹیز نے پاکستان سے اسٹوڈنٹ لینے بند کر دی ہیں، ایڈمیشن دینے بند کر دی ہیں، کیونکہ ان کسی وجہ سے۔ تو یہ نالائق بچے ہوتے ہیں؟ نالائق بچے نہیں ہوتے، یہ صرف چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انٹر چاہ رہے ہوتے ہیں، انٹر ہو کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اسکپ ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ انہیں کہا ہم یہ کیا ڈائریکٹلی پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ڈگری کر لیں تو یہ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور اگر وہی تعلیمی معیار ادھر آ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، چاہے اوپر چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوں؟ نہیں، اب جب ہر بندہ ایک، فار ایگزامپل میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، میں اکثر لوگوں کو بھی دیتا ہوں کہ سولنٹ یونیورسٹی ساؤتھ ہیمپٹن کے اندر ایک انکوبیٹر ہے، مطلب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اندر وہ ان کو تیار کرتا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ایز اے انٹرپرینور، بزنس مین ٹرین کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جو جتنے بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ 90% سکسیسفل بزنس مین بنتے ہیں، تو ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس بھی ایسے انکوبیٹرز ہوں، ایسی چیزیں ہوں، تو وہ کیا کر سکتا ہے، کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ تو کریٹ کر سکتا ہے، سیلف امپلائمنٹ آ سکتی ہے، کافی کام ہو سکتا ہے۔ اوپر تو جو بھی سسٹم ہے وہ تو میرے خیال سے بزنس کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ جو فیزیبل پاکستان ہے۔ پاکستان کاروباری معاملے میں سب سے آگے، اگر بزنس کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو پاکستان میں دنیا میں سب سے ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ٹیکس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے۔ آپ یو کے میں کریں تو آپ کو 100% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، ایوری ٹرانزیکشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہ آپ کو کرنا، جبکہ پاکستان میں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو، اور گورنمنٹ بھی کافی جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، کافی بزنسز کو کر رہی ہوتی ہے، جیسا آئی ٹی سیکٹر ہے پاکستان میں، اور کافی کام ہو سکتا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ ابھی ہر جگہ پہ کام ہونے والا ہے۔ ایک بچہ جو تعلیم حاصل کر کے آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، یو کے، یو ایس اے، آپ کے خیال میں اس کو پیسے کمانے کے لیے اچھا سازگار ماحول وہاں ملے گا یا پاکستان ملے گا؟ دو طرح کے ہیں، پاکستان بزنس کے لیے تو پاکستان میں سازگار ماحول ملے گا اس کو، یعنی وہ ڈگری وہاں سے کر کے اور بزنس یہاں پہ کرے۔ کون سا بزنس کرے پاکستان میں بے شمار بزنسز ہیں۔ اب میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو سویڈن سے، یو ایس اے سے پڑھ کے واپس پاکستان آئے ہیں اور اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں، یہاں کے بندے وہاں بھیج رہے ہیں، وہاں بھیج نہیں رہے۔ یہاں پاکستان میں اپنی پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے جو کیا کرتی ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ کمپنیز کو سروسز دیتی ہے۔ تو مین پاور کی جو ہے وہ اخراجات کم ہے، بہت کم ہے، ادھر مہنگا پڑتا ہے، ادھر مہنگا ہے۔ ابھی میرا ریسنٹلی یو کے کی کمپنی کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ اپ لگا کے دیا ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات وہاں پہ جو CCTVs یہ وہ یہاں پہ ٹیم رکھ کے وہ مینیج کر رہا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو 10 بندوں کی جو کاسٹ ہے نا، 10 بندوں نے جو کیا، وہ کہتا ہے ایک بندے کی سیلری مجھے زیادہ دینی پڑتی ہے، یہاں 10 بندے مل جاتے ہیں مجھے پاکستان۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں، باہر سے آتے ہیں ادھر آ کے پھر کیا کرتے ہیں، سیٹ اپ لگاتے ہیں یہاں پہ۔ پاکستان میں کال سینٹرز ہیں جو ہے، اور اس میں بھی پاکستان میں بہت زیادہ لوگ، آئی ٹی کی بہت ساری فرمز ہیں۔ اب سسٹم لمیٹیڈ ہے پاکستان میں، یا نیٹس ہو رہا ہے، یہ ان کے لوکل کلائنٹس تو نہیں، ان کے سارے انٹرنیشنل کلائنٹس یہ پاکستان میں بیٹھ کے وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں۔
بلکہ بہت سارے فری لانسرز ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے سروسز، تو اگر کوئی اگر ڈگری کے لیے جائے باہر، اگر پیسے اگر بزنس کرنا ہے تو پاکستان میں بیٹھ کے وہ اچھے ارن کر سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کے اس وقت یو ایس کی فرمز کے ساتھ کام کر $3,000-4,000 پر منتھ لے رہے ہو. آپ کے خیال میں کون سا ملک جو ہے پاکستانی نوجوانوں کو زیادہ اچھا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ ٹرکی. اس کی کیا وجہ؟ وہ ایک پاکستان کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، ایک اچھے ریلیشن ہے. چائنا بھی کرتا تھا ایک ٹائم پہ، لیکن اس سال اس نے بہت زیادہ ہمیں سخت رویہ کیا اس نے بھی، ان کے انسٹیٹیوٹ سے بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں بھی بتائیں بھائی ہونا شروع ہو گئے تھے وہاں پہ جا کے. چائنا یہ چیزیں برداشت نہیں، وہ نہیں کرتا. امریکہ کر لیتا ہے. امریکہ تو ہمارے دیتے ہی اس بچے کو جو پڑھنے والا، دوسرے بچے کو دیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویزا ہی اس کو دیتا ہے نا اس کو. اور ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ترکی میں کون سی ایجوکیشن جو سب سے زیادہ ہے؟ ترکی میں وہاں پہ اچھا، ترکی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈی کے جو ہمارا پروگرام، اس کے بعد وہ میڈیکل میں بھی ایڈمیشن دے دیتا ہے اور اس میں انجینئرنگ میں بھی دے دیتا ہے ایڈمیشن. وہاں پہ ترکی میں جو کاسٹ ہے، لیونگ کاسٹ بھی کم ہے اور وہ بھی کاسٹ کم ہے، جو فیس بھی کم ہے. دنیا کے کون سے ملک سے لوگ پاکستان پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ افریقہ سے. پاکستان بہت سستا ہے. پاکستان میں وہ ان کی نسبت جو ہے نا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کافی زیادہ. ابھی یو ایم ٹی میں ڈفرنٹ یونیورسٹی میں افریقنس پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے یہ لوگ آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا تعلیمی معیار بہتر ہو جائے گا؟ پاکستان کا تعلیمی معیار تو بہتری کر، لیکن مجھے جو ابھی جس رفتار سے باہر کی یونیورسٹیز کو ابھی ایک ٹی این ای پالیسی لانچ کی ہے اس نے کہ ٹرانسنیشنل ایجوکیشن ایچ ای سی نے، اس کے تحت بہت ساری یونیورسٹیز پاکستان میں اپنے کیمپسز بنا لیں گی. محمد عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اسٹڈی براڈ کے بارے میں بات سنی، پاکستان کے تعلیمی معیار کے اوپر بات سنی، یونیورسٹیز کے بارے میں بات سنی. تعلیم مسلمانوں کا ایک شیوا تھا، تعلیم کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی پہچان تھی. البرونی ہو اور جابر بن حیان ہو، سب نے تعلیم کو اہمیت دی تھی، اور مسلمانوں کا جدت میں، سائنس میں، انجینئرنگ میں ایک بہت بڑا نام تھا. لیکن یہ سارا کچھ کہاں رہ گیا؟ نہ پاکستان ترقی یافتہ ملک کیا ہمیشہ ترقی یافتہ نہیں بن سکتا؟ ترقی پذیر ہی رہے گا. ہم ہمیشہ سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. یہ ترقی یافتہ کب بنے گا؟ تعلیم میں بنے گا، چوری اور ڈکیتی میں بنے گا، لوگوں کے حق مارنے میں بنے گا. وہی طلباء جو کہ تعلیم حاصل کرنے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے غائب ہو جاتے ہیں. کیا ہمیں شعور کی کوئی طلب نہیں؟ کیا ہم علم کو اتنا ہی کم سمجھتے ہیں؟ ایک وہ قائد تھا، ایک وہ اقبال تھا جو کہ تعلیم حاصل کر کے باہر سے پاکستان آئے، اور پاکستان باہر سے برے صغیر آئے اور پھر پاکستان بنا دیا. قائد اعظم کی تعلیم دیکھیں، علامہ اقبال کی تعلیم دیکھیں، اور ہم باہر جاتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. کیا پاکستانیت پیسے کا نام؟ کیا پاکستان شعور کا نام نہیں تھا؟ فیصلہ آپ نے کیا. اپنا خیال رکھیے.